अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाशी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे, वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए जो है वो ठोस इकदाम करने का फैसला कर लिया है। नाकारा पावर प्लांट्स को बंद करने के लिए यकमुश्त अदायगियों का मनसूबा बनाया जाएगा। IPPs के मुआहदों पर भी नज़रसानी की जाएगी और बिजली की कीमतों में कमी के लिए जो है वफाक और जो सूबे हैं वो मिलकर फंडिंग भी करेंगे। इस पर बात करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या इस सारे प्रोसेस में आवाम को बिजली की कीमतों में कमी के लिए एक नया धोखा दिया जा रहा है या हकीकी मानों में बिजली की कीमतों में कमी आएगी? इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है, जहां ये डिबेट है कि चीफ जस्टिस का जो तोसी का मामला है वो ऑन द टेबल है, और दूसरी जानिब आज हमने देखा कि वफाकी वज़ीर कानून जो है उनका कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा तोसी नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर बार बार उनकी जो तोसी की बात है वो करना भी गैर ज़रूरी है। इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी कि बानी PTI का जो मिलिट्री ट्रायल है वो हो भी सकेगा या नहीं। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले बात होगी बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से। आज हमने देखा कि बड़ी अहम जो है वो डेवलपमेंट हुई है। कहा यह गया है कि वफाकी हुकूमतों ने जो बिजली की कीमतें हैं उसमें कमी करने के लिए मंसूबा बना लिया। IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उन पर नजरसानी की जाएगी। ऐसा होगा भी या सिर्फ अभी ऐलानात हो रहे हैं? देखिए, अगर एक पहलू से देखें तो बात तो ठीक है, होना भी चाहिए और इस वक्त पूरी कौम ये चाह रही है कि ये हो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है कि हो जाएगा। लेकिन अब जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं इस वक्त, वो ये तो पता चल रहा है कि IPPs को आपका वो जो सर्कुलर डेट है वो उसके अपने पैसे उनको दे देंगे और एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जनाब इनको यकमुश्ती ख़त्म कर दिया जाए। वो तकरीबन 2800 अरब रुपए की एक अदायगी है जो करनी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि माजी के अंदर भी एक दफ़ा सर्कुलर डेट जो था उसको ख़त्म किया गया या कम किया गया और माजी में भी अदायगियाँ होती रहीं, लेकिन बिजली की कीमतें नहीं कम हुई, क्योंकि वो जो उनके जिस रेट पर वो बिजली बना रहे हैं या जो गवर्नमेंट के साथ उनका मुआहदा है वो वहीं का वहीं रहा। अब इसमें देखें, बिजली के बिल जो हैं इनमें अगर आप इजाफा देखें तो बुनियादी तौर पर एक रेट तो वो है जो कि IPPs दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो टैक्सों की भरमार है, हमें 13-14 किस्म के टैक्स हैं जिसमें है कि जी वो टैक्स, मजीद टैक्स और जायद टैक्स। असल तो ये इशू है कि गवर्नमेंट इसको बाकायदा तौर पर एक प्रोडक्ट की तरफ बेच रही है। राइट। तो ये असल मसला है कि जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हैं वो कैसे आप ख़त्म करेंगे। अब अगर इनकी पेमेंट हो जाती है तो आप ये देखें फ़ायदा किसको होगा। पेमेंट का फ़ायदा तो ये होगा कि IPPs जो है तकरीबन 100 के करीब हैं और इसमें जो बात अभी तक सामने आ रही है कि ज़्यादातर वही लोग हैं जो पाकिस्तान के से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तानी के लोग हैं और आगे उनके कुछ फ्रंट मैन हैं जो IPPs चला रहे हैं। इसमें नवाज लीग का नाम भी आता है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम भी आता है, तहरीक इंसाफ के दौर में भी IPPs लगे, कुछ चाइनीज़ हैं। तो अगर ये पेमेंट हो जाती है तो फ़ायदा किसको होगा? उन्हीं लोगों को। उनको तो फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, अब उस फ़ायदा उनको देने के बाद जब अब यकमुश्त पेमेंट कर देंगे तो सवाल ये आता है कि फिर जो होना तो ये था कि इसके अंदर भी आप कट लगाते, उनसे ये पूछते कि भाई किस चीज़ के आपको पैसे दें, बिजली तो आपने दी नहीं, पहले उन मुआहदों पर गौर किया जाता। फिर इसके अंदर भी कोई क्लैरिटी नहीं है आपको कि कितने IPPs जो हैं जिनके साथ आप बातचीत करेंगे, कितने IPPs को आप ख़त्म करेंगे। कुछ पुराने IPPs की आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो IPPs आपके 15-20 साल में पीछे लगे हैं उसके पीछे तो आज ये आप ही की वो पार्टी हैं। तो असल तो ये है कि ओवरऑल ये तमाम मुआहदे जो हैं IPPs के साथ ये कैंसिल किए जाने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का ये बयान चंद दिन पहले आया था, कल भी आया था कि जी हम ये मुआहदे ख़त्म नहीं कर सकते। उन्होंने आपको लूट मार कर रहे हैं आपकी आवाम के साथ और आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी। वो मुआहदे, वो बिजली जो है वो आवाम को प्रोवाइड भी नहीं की गई, उसकी मद में ये सारा कुछ कर्ज की अदायगी ये कर रहे हैं ना, इतनी बड़ी कर्ज की अदायगी कर रहे हैं और उसके अंदर फिर वो कौन फेडरल गवर्नमेंट देगी। यहाँ आपके यहाँ पे तकरीबन 28 अरब रुपया है, 14 के हिसाब से वो आप तकसीम कर रहे हैं। तो वो जो पेमेंट होनी है वो तो आवाम के टैक्सों से ही होनी है ना। मेरा सवाल फिर ये है कि ये पेमेंट जा उन्हीं को रही है जी, उन्हीं को फायदा। तो फिर अवाम की, अगर अवाम के रिलीफ की बात की जा रही है तो वो कहाँ पे फिर नजर आएगा? देखिए, मैंने वही तो बात कर रहा हूँ कि वंस फॉर ऑल पहले तो आपको ये सारे मुआहदे खत्म करने चाहिए। राइट। आप तो उनको पेमेंट कर रहे हैं उल्टा। राइट। और अवाम के टैक्सों का पैसा भी सूबे और वफाक यानी कि दोनों से लेके उन्हीं को दे रहे हैं। आप इनकार करें उनके साथ कि हम किस बात के आपको पैसे दें, ठीक है ना। तो आप वो भी अवाम से लेकर और फिर दे रहे हैं और फिर आगे यहाँ तो आप बताते
کہ جناب جب ہم یہ 28,800 ارب روپیہ جب دے دیں گے تو اس کے بعد بجلی کا یونٹ اتنا آ جائے گا, اتنے بل میں جو اتنے ٹیکسز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اچھا وہ کوئی وہ تو کہیں بات نہیں کی گئی, وہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ بس ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کرنے کے پیچھے آپ 2,800 ارب روپیہ ان کو پے کر رہے ہیں, جس میں سے آدھے سے زیادہ میرا خیال ہے بلکہ بہت زیادہ رقم اس کے اندر وہ ہے جو بجلی پیدا ہی نہیں کی گئی. اس کی لیکن اس کے جو ٹیکسز ہیں, اس کی جو قیمت ہے وہ تو عوام ادا کر رہی ہے. دیکھیں نا یہ ایک سب سے بڑا ڈاکہ ہے, ایک باضابطہ ڈاکہ ہے, ایک رینج ڈاکہ ہے, اسے آپ کہتے ہیں کہ ایک ریاستی سطح پر ڈاکہ ہے. اچھا وہ ڈاکہ مارنے والے بھی حکومت کے اندر ہی لوگ موجود ہیں یا سسٹم کے اندر موجود ہیں لوگ سارے, چہرے بدل بدل کے ہیں, باقی وہی سارے لوگ ہیں. اب دنیا کی کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے سب دنیا کے, یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سلیب سسٹم ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اتنے یونٹ استعمال کریں گے تو آپ کو اتنے روپے میں ایک یونٹ ملے گا, پھر آپ 300 سے اوپر چلے جائیں گے تو اس کی قیمت دگنی ہو جائے گی. مطلب اگر ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا میں کہیں اس چیز کی نظیر نہیں ملتی, لیکن ہمارے یہ کارنامے اور بجلی یہاں تو میں نے لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے نا, ایک منظم ڈاکہ عوام کی جیبوں پر ریاست مارتی ہے, اسے میں ڈکیتی ریاستی کہتا ہوں. ڈاکہ, جی ریاستی ڈاکہ ہے, اور بڑی یہ ہٹ دھرمی کے ساتھ مارا جاتا ہے اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ مارا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور بجلی جو کہ بیسیکلی ایک فیسلٹی ہونی چاہیے, ایک ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے, اس کو کمائی کا, منافع کا ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے. یعنی یہ ظالمانہ ٹیکسز کا ایک جو نظام ہے اس کے اندر ایک یہ بڑا ظلم ہے جو اس عوام کے اوپر کیا جاتا ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے. یعنی سب سے دنیا کا بڑا جھوٹ ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں ہر پاکستانی پھنسا ہوا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. اس میں امیر ہو, غریب ہو, درمیانے طبقے کا ہو, سب ہی دے رہے ہیں. اصل میں تو انکم ٹیکس جو ہے لوگوں کو دینا چاہیے, وہ نہیں دے رہے. وہ سارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, وہ آپ کے ججز ہیں, وہ آپ کے جرنیل ہیں, لیکن اب دیکھیں کہ عوام کا جی بجلی سستی کی جائے گی وہ نہیں بتا رہے, لیکن 2,800 ارب روپیہ ایک خطیر رقم ہے جو آپ سرکولر ڈیٹ کلیئر کر دیں گے. اگر سرکولر ڈیٹ کر دیں گے تو وہی آئی پی پیز موجود ہیں, انہوں نے پھر وہ بجلی اسی طرح کرنی ہے, کچھ سالوں کے بعد یہ پھر ادھر کا ادھر ہی آ جائے گا. یہ ماضی میں بھی ختم کیا گیا تھا. تو یعنی اصل جو بیماری ہے آپ اس کا علاج نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر جو اٹھنے والے اخراجات ہیں وہ دے جا رہے ہیں اور علاج نہیں ہو رہا. انہی کو دے جا رہے ہیں, ہاں انہی کو پھر دے جا رہے ہیں. مطلب انہوں نے بجلی پیدا نہیں کی, آپ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے بڑا اچھا کام کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, ابھی بات ہو رہی تھی کہ 14 روپے بجلی سستی کرنے کے حوالے سے ابھی جو ہے نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے, لیکن اس میں وہ دوبارہ انہیں اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. بجلی کی قیمتوں میں کہیں کمی دور دور تک ہمیں نظر نہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ 200 سے 500 یونٹ تک انہوں نے کیا ہے, لیکن یہ کافی تو نہیں ہے نا. پہلی بات ہے آپ نے خود کہا کہ سلیب سسٹم دنیا میں نہیں کہیں پہ. اس میں کیوں ایسا صاحب, یہ تو ایک تنگی والا معاملہ نا کہ آپ کر تو استعمال بجلی رہے ہیں, لیکن اس میں بھی آپ نے چیز وہ ڈیفائن کر دیا ہوا ہے 300 یونٹ, 200 یونٹ, 100 یونٹ, 500 یونٹ آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں. اگر اس سلیب سسٹم سے ہمیں باہر نکال دیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تب بھی عوام کو کوئی سکھ کا سانس آ جائے گا؟ بڑا آ جائے گا. اگر آپ سلیب سسٹم میں آ جائیں اور پھر یہ جو ناجائز اس پہ ٹیکسز ڈالے گئے ہیں وہ ختم کر دیں تو آپ کا بل, میرا خیال ہے اگر آپ کا 700 یونٹ بھی بل ہے تو وہ آپ کا 6-7 ہزار روپے آپ کو خود ہی آ جائے گا. لیکن یہ تو لوٹ مار کے ایک بازار گرم ہے نا یہاں پر, جس کی وجہ سے یہ ریٹ اتنے اوپر چلے گئے ہیں, اور وہ آئے دن اس کے اندر وہ ریٹ کو اضافہ کرتے ہیں اور پھر ایک بڑی گمک کرتے ہیں, بڑا کھلاتے ہیں آپ کو. ایک طرف انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں جی پیٹرول کی قیمت میں حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے انہوں نے پکڑ کے, اور اس کے اندر جی 1-1.5 روپیہ نیچے کم کر دیا اور ادھر 6-7 روپے آپ نے ایل پی جی پہ بڑھا دیا. سردیوں میں ایل پی جی یوز ہونی ہے تو کوئی جگہ خالی نہیں جانے دیتے, کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے جس میں وہ عوام کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر, بلکہ اب تو میرا خیال ہے اب ان کے کپڑے بھی انہوں نے اتار لیے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو مزید پیسہ ہے یہ آپ دیکھیے گا کہیں نہ کہیں کوئی مزید ٹیکس لگا کے صوبوں کی اور وفاق کی کہ وہ صوبے اور وفاق مل کر اس کی فنڈنگ کریں گے, یعنی کہ فنڈنگ سے مراد کہ وہ چندہ اکٹھا کر کے دیں گے آپ کو, کیا کریں گے صوبے یا وفاق کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ عوام کے ٹیکسز سے کہاں سے, اپنی جیب سے تو کوئی بھی نہیں دے رہا. دیکھیں عوام کے ٹیکسز کے پیسے ہیں, وہ کسی شکل میں صوبے کے پاس ہوں یا فیڈرل کے پاس ہوں, پیسے تو ہمارے ہیں نا عام آدمی کے ہیں. اب وہ اٹھا کے آپ نے انہی آئی پی پیز کو پھر دے دیں گے. آپ یہ بتا ہی نہیں رہے ابھی تک کلیئرٹی کے ساتھ کہ جناب 100 آئی پی پیز کے اندر ہم کتنے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ غیر منصفانہ ہیں, انجسٹیفائیبل ہیں, ہم ان کو ختم کر رہے ہیں. ان آئی پی پیز کو ہم ختم کر رہے ہیں, ان کے نام لے کے بتائیں نا کہ یار یہ اتنے آئی پی پیز ہیں, اس میں یہ ان کے مالکان یہ ہیں, ان کے ذمہ اتنے پیسے تھے جو ہم نے ان کو پے کرنے تھے اور انہوں نے ہمیں بجلی نہیں دی. ایک تو وہ آپ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لائیں, آپ عوام کا پیسہ پھر ان کو دے رہے ہیں سرکولر ڈیٹ کی شکل میں. یعنی اس کا مطلب ہے وہ ان کے تو پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہیں, انہیں کیا فرق پڑا, انہیں تو پھر وہ پیسے مل گئے. آپ نے ان کو کلیئر کر دیا عوام کی جیبوں کو خالی کر کے, اور آگے سے لوٹنے کا مداوع کوئی بھی نہیں کر رہے. آگے سے سسٹم ویسے کا ویسے ہی ہے, وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اب
पंजाब के अंदर जो बात है 500 यूनिट तक, तो वो 1-1.5 माह अगर ये कर भी लेंगे तो बात तो फिर वहीं आ जाएगी, वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत रिलीफ मिल भी जाएगा। अब बात तो की जा रही है, लेकिन अभी तक यही है कि जी वो बिल आएंगे 500 से यूनिट से कम। तो अब बीच में 300 यूनिट का उन्होंने किया है, बहुत आप ये समझे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इसका अगर कोई बहुत ज्यादा वो क्लेम करे, लेकिन साथ ही आप देखें ना एलपीजी की कीमत बढ़ा दी, बहुत सारी ऐसी चीजें गवर्नमेंट देखें वो टोपियां घुमा रही है, खेल रही है, वो खेल रही है। वो इधर से एक रेट 2 रुपए कम करके किसी किसी चीज का वो 300-400 रुपए वो आगे यानी 6-7 रुपए बढ़ा देते हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल के अंदर अवाम के साथ सिर्फ मजाक हो रहा है और हुकूमत की सीरियसनेस मुझे तो अभी तक नजर नहीं आ रही। ऐसे सब हुकूमत के जो अपने इब्तदाई दिनों में ज़रूरत थी जिन चीज़ों की कि आवाम के लिए अशिया खुर्नोश की कीमतों में कमी आती या फिर बिजली के बिल्स में कमी आती, जहाँ पे आवाम को फैसिलिटेट किया जाता, वो तो नज़र नहीं आई। अभी तक की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं, चाहे वो बिजली के बिल्स की मद में हो, चाहे वो अशिया खुर्नोश की कीमतों की मद में हो, आवाम को तो कहीं कोई रिलीफ नहीं। देखिए आवाम को जो बिल है, बिलों के अंदर भी अगर कोई रिलीफ थोड़ा सा मिला है वो पंजाब के अंदर है। अगर आप रिलीफ करें तो वो सूबा वाइज आप देख सकते हैं कि पंजाब के अंदर चूंकि मुस्लिम नवाज की गवर्नमेंट है और उनका एक वोट बैंक भी है और यहाँ मुखालफत भी बहुत ज़्यादा, और इस वक्त लोग खुद उनके अपने लोग जो है हुकूमत की परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में कुछ ना कुछ वो उनकी कोशिश है कि रिलीफ दिया जाए। अब जैसे मैं कहता हूँ कि उन्होंने दिया भी है, जैसे रोटी के अंदर दिया, अब 12 रुपए 14 रुपए की अगर रोटी मिल रही है तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा रिलीफ है। पिछले हमने इमरान खान साहब के दौर में देखा वो 20 से 25 रुपए तक चीज़ें चली गई थी। एक आम आदमी को रोटी की शक्ल में, अगर चाहे नान में नहीं मिला, दावा था, लेकिन रोटी की शक्ल में एक रिलीफ मिला। और कुछ चीज़ों की जो आप रेट्स हैं, जैसे फलों के रेट्स हैं या कुछ सब्जियों के रेट हैं, वो भी उस तरह नहीं बढ़े, कुछ उसमें हमें कमी नज़र आई। फिर आटे की जो स्मगलिंग का इशू था, जो यहाँ पंजाब से आटा खैबर पख्तूनख्वा फिर अफगानिस्तान चला जाता था, कुछ शोबों में हुआ है, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन बहरहाल पंजाब की एक आबादी है, आपकी 12-13 करोड़ की आबादी है, तो उस आबादी को एक वही फिर मैं कहूँगा कि एक ऊँट में जीरे के बराबर, जो उसके मुंह में जीरे के बराबर एक रिलीफ तो मिला है, और लेकिन वो काफ़ी नहीं है। हुकूमत से जो आवाम डिमांड कर रही है उसमें सबसे बड़ा मेजर इशू जो आवाम को जिसका सामना है वो है आपके बिजली के बिल। और बिजली के बिलों के अंदर भी रिलीफ की बात की जा रही है, उसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन लोगों के टैक्स का जो पैसा है वो आईपीपीएस को पे किया जा रहा है, हालांकि ये पे नहीं किया जाना चाहिए। सही। सबसे पहले बैठ के उन मुआहदों को लाना चाहिए और उनको कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि ये एक मुजरमाना एक एक्ट है जिस तरह की उनकी पेमेंट की जा रही है। ये लूट अगर मार का एक बाजार है। को कैंसिल कर दिया जाता है तो फिर उनका क्या बनेगा, जिनके आईपीपीज और वो सारे मामले, फिर उनके पेट कैसे भर? देखिए वहाँ देखिए दुनिया का कोई भी इदारा हो, इस तरह की अनजस्टिफाइबल आप यूनो में भी केस ले जाएंगे तो आप आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि जो मुआहदे किए गए हैं वो अवाम के साथ एक जुल्म है। और जुल्म जो है कोई भी इदारा, अगर इंटरनेशनल अगर बात करूँ तो कागजों में तो वो जुल्म नहीं बर्दाश्त करता, वो कहते जी जुल्म नहीं होना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली के ऊपर खेल खेला गया है ये बड़ा खौफनाक है। ये साम्राज्य है आपका और उसके एजेंट है आपके यहाँ पर, वो लूट मार कर रहे हैं। और अवाम की अभी देखे ना, अभी आज खबर पढ़ रहा था, इससे पहले भी मैंने खबर पढ़ी कि एक बीवी जो थी उसने अपने शौहर को फ़ोन किया, 2 मासूम से बच्चे, और उसने कहा जी मुझे बिल आया, वापडा वाले मीटर काट रहे हैं और मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं है, तो भेजो। वो किसी और शहर में कर रहा था, उसने कहा जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, नौकरी मिलती है तो मैं देता हूँ, क्योंकि जो बेरोजगारी का आलम है। तो उसने फिर उसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, उसने चूहे मार गोलियां खा ली, साथ बच्चों को खिला दी। वो 2 मासूम बच्चे उसमें जो है उनकी जान चली गई। इसी तरह अब लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आप लोगों के हालात जाके देखें क्या है इस वक्त बड़े माली बुरे हालात। आमदन से जायद बिल हैं, आवाम क्या करे? अगर किसी की 30,000 आमदन है तो आप उसको 25,000 का बिल भेज। ऐसे हालात में आप पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियत का सबक सिखाएं, इखलाकियात सिखाएं, तो वो क्या कहते हैं, सबसे बड़ा सबक भूख से पेट भरेगा, जब तक वो भरेगा नहीं आपको कोई अकल और शऊर की बात नहीं समझ में आएगी। ठीक है ना? तो आप पाकिस्तानियत की बात करें, आपके जी पाकिस्तान के साथ ख्वारिज की बातें करें, आप जो मर्जी करें, लोगों के ज़हन में कोई बात नहीं पड़ेगी। आवाम की बात करने के लिए, बिजली की कीमतों में कमी करवाने के लिए हमने देखा कि जमात इस्लामी बाहर निकली, आवाम के दुख का मदावा हो सके, हुआ एक कागज के टुकड़े पे साइन हुआ। देखिए उन्होंने कोशिश की, मैं उनकी कोशिश को अप्रिशिएट करता हूँ। नजर आई एफर्ट? जी बिल्कुल, वो तो आज भी कर रहे थे, आज भी वो एक जलसे में सारी बातें कर रहे थे और हुकूमत पे फिर जोर दे। पॉलिटिकल जमातों का यही होता है ना
کہ وہ آپ پریشر احتجاج بلڈ اپ کر کریں. سکتے ہیں, پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے اگر کوئی پریشر بلڈ اپ کر رہا ہے اس حوالے سے, وہ پاکستان میں ایک ہی جماعت ہے جس کا نام ہے جماعت اسلامی, جو کہ اس حوالے سے وہ پریشر ان کا کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ان کی سیریسنس نظر آتی ہے. ان کے امیر جو ہیں وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ ماضی کے جتنے بھی امیر جماعت اسلامی کے گزرے ہیں ان سے بالکل برعکس ان کی تھوڑی پالیسی نظر آتی ہے. ایک تو جماعت اسلامی کا جو اس کا ووٹ بینک ہے, یا آپ سمجھیں کہ ان کا الیکٹورل کالج ہے, یا ان کے جو ممبران ہیں اس کو وہ بڑھا رہے ہیں, عام لوگوں کو اس میں انوالو کر رہے ہیں. جماعت اسلامی بڑی کلوز فسٹڈ جماعت رہی ہے اس حوالے سے ہمیشہ سے, اگرچہ کہ ان کا الیکشن کا طریقہ بہت اچھا ہے لیکن ممبرشپ اوپن نہیں کرتے. لیکن اس ایک تو وہ اس طرف جا رہے ہیں عوامی سٹائل کی طرف, دوسرا یہ کہ اس ایشو کو مسلسل وہ لے کے چل رہے ہیں. وہ وہاں پہ معاہدہ ہوا اسلام آباد کے, دھرنا اٹھایا بھی انہوں نے, کچھ معاہدے کروایا, پھر اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بجلی کے بلوں میں تھوڑا ریلیف کا اناؤنس بھی ہوا. اب پھر مزید وہ اس پہ ہیں. اس میں گورنمنٹ کا موقف تو یہی ہے کہ دیکھیں جی ہم یہ جو پیمنٹ کر رہے ہیں ہم اس میں ریلیف دینا چاہتے ہیں. تو بہرحال وہ ہوتا یا نہیں ہوتا, میں تو اس کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں بھی آئی پی پیز والوں کو فائدہ پہنچ گیا کہ ان کو پیمنٹ ہو گئی ہے, تو فائدہ کیا ہوا عام آدمی کی. ریلیف تو عوام کو چاہیے تھا نا, اگر آپ کی کوئی ایگریمنٹ ہوا بھی ہے, اگر آپ نے کوئی معاہدہ کسی مد میں کیا بھی ہے, اس میں یہی تھا کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. آپ نے آئی پی پیز کو ریلیف تو آپ نے پیسے لے کے انہی کو دینے ہیں جن کے پاس پہلے وافر مقدار میں. یہ آئی پی پیز کو ریلیف دے رہے ہیں, ان کے مالکان کو ریلیف دے رہے ہیں, قوم کی جیب سے مزید پیسہ خرچ لے. اب یہ بیچاری جو قوم ہے, ایک تو وہ لٹ رہی ہے یہ جو بجلی کے ناجائز اور غیر منصفانہ جو ریٹس ہیں نرخ, اس کے نتیجے میں. دوسرا اسی کے ٹیکسز کے پیسے ادھر پے کر دیے گئے, اور وہ سلسلہ بھی تھما نہیں, وہ ویسے ہی چل رہا ہے. ابھی ان کے وعدے وعید ہیں کہ جی کر دیں گے, ہو جائے گا, کر دیں گے, اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن بظاہر جو لوٹ مار کرنے والا طبقہ ہے اس کو گورنمنٹ کے اس ایکٹ سے فائدہ پہنچا. یہ تو پہلے بھی کہا جا رہا تھا, ابھی تک تو یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دے دیا جائے گا. نہیں, عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. میں آج آپ کو بتاؤں, یہ گورنمنٹ جو ہے نا اس وقت آئی پی پیز کو ریلیف دے رہی ہے. گورنمنٹ کا یہ جو ایکٹ ہے 2800 ارب روپیہ پے کرنے سے بغیر پوچھے کہ ان کو بٹھائیں, ان سے بات کریں پہلے کہ لاؤ بھائی یہ تمہارا ہم سب کینسل کرتے ہیں سارے, اس میں تو آ ہی نہیں رہے چند پرانے. اچھا جی پھر ان سے بات چیت ہوگی, نئے معاہدے ہوں گے, بھائی آپ پیمنٹ ہی نہ کریں, پہلے ان کو بٹھائیں کہ آئیں جی. پہلے سولر سسٹم کے اوپر بھی کہا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کی جانب سے, وہ بھی قرضوں کی اس میں دیا جائے گا. عوام اس کی طرف بھی دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ کہیں سے ہمیں سولر کی صورت میں کوئی ریلیف مل جائے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر سولر سسٹم کی بات ہو رہی تھی تو اس کی ایک جانب یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ اس کے اوپر بھی ٹیکسز عائد کر دیے جائیں گے, عوام لگائے گی تو اتنے چارجز ہوں گے. اچھا ابھی لگے نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے تو انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بہت میجر سٹیپس اٹھا رہی ہیں. صحیح. اور میجر سٹیپ سے صوبے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں, جیسے ان کی ہاؤسنگ کی اسکیم ہے, جیسے ان کے سولر والی اسکیم ہے, اور ابھی جو لیٹسٹ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ الیکٹرک بسوں کا چلانا, 5000 بسیں پنجاب میں انہوں نے چلانی ہے الیکٹرک. سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے 300 یونٹس کا ریلیف دینا, یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. سولر سسٹم عوام کو فری دیے جائیں گے, سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. اس میں الیکٹرک بسز چلائی جائیں گی, سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. روزگار دیا جائے گا, نوکریاں وافر مقدار میں ہوں گی, یہ بہت اچھی سٹیٹمنٹ ہے, ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ باتیں صرف آن دا ریکارڈ یا اس طرح ہو رہا ہے نا. دیکھیں اب ایک چیز ایک دم تو نہیں ہوتی, آپ ایک پالیسی دیتے ہیں, پالیسی میں گورنمنٹ جب آتی ہے, نئی گورنمنٹس آتی ہیں تو ان کو 6 ماہ سال تو معمولی ایک بات ہوتی ہے ابتدائی. لیکن ابتدائی طور پہ جو ریلیف ملنا چاہیے تھا عوام کو گورنمنٹ کی طرف سے وہ دیا گیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی وہ نہیں ملا جتنا انہوں نے وعدہ کیا, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ بہت سارے میجر سٹیپس اٹھا رہی ہے. نہ ہمیں وہ خیبر پختونخوا میں نظر آ رہے ہیں, نہ سندھ میں نظر آ رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کے ابھی میں کہتا ہوں کہ 1000 بسیں, ہمیں لاہور کے اندر پتہ نا ٹرانسپورٹ کا کیا حال ہے, صحیح کرائے کہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, اور لوگ اوبر مختلف کمپنی کی گاڑیاں جب رکشوں میں جاتے ہیں تو کیا ریٹس کا ہوتا ہے جب ان کو پے کرنا پڑتا ہے. ایسے میں اور پھر دوسری بات ہے کہ آئل اور ڈیزل کے اوپر جو بسیں چلتی ہیں ان کے جو ایک انوائرمنٹل ایک امپیکٹ آتا ہے وہ تو علیحدہ سے ہے. لیکن اب اگر آپ بات کریں الیکٹرک کی, تو اگر یہ بسیں 1000 بھی چلتی ہیں لاہور کے اندر, ابتدائی طور پر آ گیا, تو میرا خیال ہے ایک ریولوشنائز ہونا فیوچر کی طرف آپ جا رہے ہیں. آپ کو پیٹرول اور ڈیزل کو ایک آخر آپ نے چھوڑنا ہے. اب فیوچر میں آپ نے الیکٹرک ہی آپ کا سارا آنا ہے, اور الیکٹرک بائکس کا اسٹوڈنٹس کو دینے کا ابتدا کی گئی. اسی طرح اگر بسز آ جاتی ہیں تو آپ کے یہاں پر آٹو موبائل کی جتنی بھی انڈسٹری ہے یہ جلدی اس پہ چلی جائے گی. اس میں ایک اور اہم بات مجھے جو اچھی لگی ان کی کہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ کم, چاہے آٹو موبائل کے اندر بسیں آپ الیکٹرک بنا رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں موٹر سائیکلیں, تو
تو وہ کہتے ہیں کہ یہیں پہ کارخانے لگائیں, ہم یہیں پہ ان کی مینوفیکچرنگ کریں گے, چائنیز ایکسپرٹیز ادھر آ جائے تو ہم یہ کریں گے. اگر آپ اس طرح کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کاسٹ جو ہے وہ بھی بچے گی اور دوسری ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو جائے گی ادھر. یہ اہم چیز ہے. تو جہاں تک پنجاب کی گورنمنٹ ہے وہ تو کر رہی ہے. صحیح ہو گیا. ایسے سب ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب جہاں پہ ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے چیف جسٹس کی جو ہے وہ توسیع کے حوالے سے کہ ان کی جو توسیع کا معاملہ ہے وہ آن دا ٹیبل ہے. آج ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر قانون نے اس کے اوپر ایک وضاحت بھی پیش کر دی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ تو خود ایکسٹینشن نہیں چاہتے, تو پھر ان کی توسیع کی بار بار بات کرنا ہے وہ غیر ضروری ہے, اس پہ بات نہ کی جائے. مطلب حقیقی معنوں میں ایسا ہے کہ پی ایم ایل این بھی چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تو ٹھیک ہے وہ گھر جائیں. اچھا, اس میں دو ایشو آئے ہیں جو پی ٹی آئی کے سامنے بھی اور پی ٹی آئی نے دونوں میں انکار کر دیا ہے کہ وہ اس میں حصہ نہیں بنیں گے یا سپورٹ نہیں کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد وہ 20 کر دی جائے. 17 ہے, 2 ایڈ ہاک پر ہے, تو وہ 20 کی یعنی تعداد کے حوالے سے گورنمنٹ کوئی اپنا لانا چاہتی ہے, آئینی جو بھی ترمیم کرنا چاہتی ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع. اب اس میں 2 بیانات متضاد بیانات ہیں, ایک تو وزیر قانون کی طرف سے آیا اور ایک بیان آیا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے. اب رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کرتے ہیں وہ بھی بات جو ہے میرا خیال ہے اٹ کیریز ویٹ, اس کے اندر بھی لگتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا سچ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے نہیں چاہتے, وہ خود نہیں چاہتے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی ایکسٹینشن ہو, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مدت ملازمت کا جو ٹینیور ہوتا ہے اگر اس کو اضافہ کر دیا جائے, اچھا اگر حکومت کرے کوئی آئینی ترمیم لاتی ہے اور میرے علاوہ جو باقی لوگ بھی ہیں ان کا بھی ہو جائے تو پھر ان کو اعتراض نہیں ہوگا. یہ جو انٹرنل جو بات ہے اصل صحیح کہ اگر ایک ایسا آپشن آتا ہے جس کے اندر مدت ملازمت میں صرف ان کی نہیں, جو اب ریٹائرمنٹ ہے تو اگر 1 سال 1.5 سال بڑھا دیا جاتا ہے اور بھی ججز کا جو اس کے ساتھ ایک یعنی آن دا ہول مجموعی طور پہ کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ پھر اس کو تسلیم کر لیں گے. تو لیکن پھر وہ ساتھ بات تو پھر ایک ہی ہو جاتی ہے نا ایکسٹینشن بات اس میں پھر یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ جو 2/3 میجورٹی کی ابھی جو ہے صورتحال وہ پوری نہیں ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس میں شہباز شریف صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں, فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے رابطے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے ماضی کے اندر ہم نے جب دیکھا کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو تھے جب ان کا تقرر نامہ کیا گیا یعنی تقرر کے آرڈر کیے گئے تقرری کے, تو اس وقت انہیں پہلے ہی کر دیا گیا تھا اور ان کو almost 3 months before پہلے کر دیا گیا تھا. یہ ابھی تک نہیں کیا جا رہا, اس میں غالباً 25 اکتوبر کی ڈیٹ دی جا رہی ہے, اکتوبر غالباً کہ 25 اکتوبر کو جا کے کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم بیچ میں ہے, مارجن ہے پورا 1 مہینے کا 1.5 مہینے کا, اس کے اندر وہ کوئی بھی موومنٹ آ سکتی ہے. ابھی گورنمنٹ کی جانب سے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ایسا, ایک جانب تو یہ بھی بیان ہے نا کہ نہیں وہ خود بھی نہیں چاہتے اور حکومت کو یہ معلوم ہے کہ 2/3 میجورٹی ملے گی نہیں, تو اس چیز کے نہیں وہ کر بھی سکتے ہیں نا, گورنمنٹ مینیج کر سکتی ہے وہ. اس میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اور کچھ اور طریقوں سے اگر وہ کوشش کی جائے تو وہ مل بھی سکتی ہے, آئینی ترمیم لائی بھی جا سکتی ہے, ابھی نہیں ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ یہ بھی تو دیکھیں صاحب کہ فرد واحد کے لیے پھر آپ جو ہے وہ 2/3 میجورٹی فرد واحد نہیں نہ کہہ رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سب کے لیے ہوتی ہے, ایک شخص کے لیے نہیں تو باقی ججز کی بھی جیسے منصور علی شاہ صاحب کی بڑھ جاتی ہے, باقیوں کی بڑھ جاتی ہے, تو ٹھیک ہے نا. اب وہ ٹیکنیکلی آئینی طور پر چونکہ یہ ایشو زیادہ درپیش ہوا ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس میں دیکھا گیا کہ آئینی کیسز جو ہیں زیادہ تر سپریم کورٹ کی توجہ اس کے اوپر ہے, زیادہ تر وہ کیسز ان کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. اور یہاں صورتحال ہے کہ عام جو کیسز ہیں وہ التوا کا شکار ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل عمر قید جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ کے لاء کے مطابق جو ہے یہ 25 سال ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پر بہت سارے کیسز ایسے بھی سامنے آئے کہ وہ ہیئرنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بندہ 34 سال جیل میں رہا, بعد میں مر بھی گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی اتنی پٹیشنز آ رہی ہے جس میں اگر بڑا بینچ بن جاتا ہے تو توجہ اس کی ادھر ہو جاتی ہے, تو ایک تو تعداد بڑھنی چاہیے. اسی میں یہ بات ہے کہ چلیں جی اس میں ایکسٹینشن بھی ہو جائے تھوڑی, تو لیکن اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے. پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ جناب یہ سارا کام اس لیے ہوا ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیے ہوئے ہیں کہ آپ یہ جو ریزرو سیٹوں پہ لوگ آئے ہیں ان کو ختم کر کے پی ٹی آئی کا حلف لیا جائے, تو اس فیصلے کے تناظر کے اندر کیونکہ وہ 5-8 کا فیصلہ ہے, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے جب اس کی ایڈ ہاک ججز کے ساتھ ساتھ اگر تعداد بڑھ جاتی ہے تو پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ اس تعداد کو بیلنس کرنے کے لیے 5-8 کے لیے ججز
اپنی مرضی کے لا کے وہ یہ ایسے کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی لیٹسٹ کہ جو حکومت ہے وہ فضل الرحمان کی جانب کبھی شہباز شریف صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور کبھی زرداری صاحب کو دیکھ رہے ہیں, تو اس کے پیچھے وجوہات یہی ہیں کہ چونکہ وہ 2/3 میجورٹی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ہو سکتی ہے اور ہو نہیں بھی سکتی. اب جہاں تک ججز کی تعداد میں اضافہ, یہ تو میرا خیال ایک جینوئن ایشو ہے اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ خیبر پختونخوا کی جو عدلی جو وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ ہے, آپ سے کہہ سکتے ہیں, انہوں نے بھی تعداد زیادہ کرنے کے لیے اپنی گورنمنٹ کو لکھا تھا, لیکن وہ 10 ججز وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کم ہے. تو میرا خیال ہے ہائر جوڈیشری کے اندر ججز کی تعداد تو بڑھنی چاہیے اس وقت جتنے کیسز کا آپ کے اوپر پریشر ہے. ہاں اب اس کے اندر اس کو اگر کوئی مس یوز کر جاتا ہے, جو پی ٹی آئی کا کہ جی ہمارے کیس کو خراب کیا جائے, اب میں کہتا ہوں کہ جی وہ 3 ججز اور آ جائیں یا 5 آ جائیں یا 10 آ جائیں, سوال یہ نہیں ہے, جو بھی ججز آئیں وہ میرٹ پہ اس کا فیصلہ کریں. یہ میٹر نہیں کرتا کہ جناب ججز کم ہیں یا زیادہ ہیں, اب کم نے دے دی ہے تو اب جی اور ججز آ جائیں گے. بات ہے کہ جو جج بھی نیا آئے, اگر آتا ہے تعداد بڑھتی ہے, اس کو میرٹ کو دیکھنا چاہیے, اس کو انصاف کو دیکھنا چاہیے, سیاسی مفادات استعمال نہیں ہونی چاہیے. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو بھی غربتیں وہ بڑھ جائیں گی, مل جائیں گی, چونکہ وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے ساتھ ہی آپ سجتے ہیں آپ, تو لیکن ہم یہ بھی تو ایک طرف دیکھنے کو مل رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب وہ والا گرین سگنل نہیں دکھا رہے جو کہ وہ ہمیشہ حکومت کے اتحادی ہوتی ہیں, اب چاہے اس کے پیچھے پرپس کچھ بھی ہو حکومت کا, لیکن وہ اس وقت حکومت لڑکھڑا رہی ہے کہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ کچھ نہیں ملا جو وہ چاہتے تھے. ماضی کے اندر وہ اپوزیشن میں بھی ان کے ساتھ رہے ہیں, اور ان کا جو نیچرل الائنس ہے, ٹرینڈ ہے, وہ تو بیسیکلی مسلم نواز کے ساتھ اور بلکہ زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا. ایسا کیوں ہے کہ ماضی میں وہ اگر اپوزیشن کے ساتھ رہے تو وہ انہی کے ساتھ تھے, اب چونکہ وہ حکومت میں ہے تو پھر بھی وہ اگر وہ گھر جا بھی رہے منانے کے لیے, لیکن مولانا صاحب وہ والے گرین سگنل نہیں دکھا رہے. ظاہری بات ہے ایک دم جب آپ کو کچھ ملا نہیں ہوتا اور پھر آپ اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور پھر وہ گرین سگنل بھی نہیں دیتے. لیکن آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پینگ ہے جسے کہتے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں توڑ چڑھی نا, جسے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت پی ٹی آئی کی بھی کوشش ہوئی, وہ جو نیچرل رفٹ ہے ان کا ادھر بھی کھڑا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا اس وقت ایک قسم کے ایک آپ سمجھے کہ سنگلی اس کو ساری اپنی اپوزیشن دکھا رہے ہیں اور اکیلے ایک فائٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان کی سیاست کے اندر آپ اکیلے زیادہ فائٹ جماعت جو ہے وہ کر نہیں پاتی, یہاں الائنس بنتے ہیں. اپوزیشن میں ہو تب بھی آپ کو الائنس بننے پڑتے ہیں, گورنمنٹ میں ہو تو الائنس آپ کو بنانے پڑتے ہیں. اب اس کی مثال آپ کو پی ٹی آئی کی دے سکتے ہیں آپ کہ پی ٹی آئی نے ون مین شو کیا اور آج تک وہ ابھی تک کسی کے ساتھ اس طرح تو نہیں آئی, لیکن ماضی کے اندر اگر وہ حکومت میں تھی تو اس وقت انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ اور جماعتوں کے ساتھ مل کے لا کر کے گورنمنٹ ضرور بنائی ہوئی تھی, لیکن زیادہ ان کا ٹرینڈ جو ہے چونکہ وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انہوں نے خمیازہ بھی بھگتا ہے. اس وقت ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا اور آج مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر کوئی جماعت 2/3 میجورٹی کے ساتھ آتی ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے بیساکھیوں کی؟ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر جب آپ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, ایسے سیاست میں ادوار آتے ہیں جہاں آپ کو اپوزیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اب آگے ہیں تو آپ کسی کی بات ہی نہیں سنیں گے. اگر آپ 2/3 میجورٹی کے ساتھ بھی آتے ہیں تب بھی آپ کو پرابلمز فیس کرنا پڑ آپ سکتی گورنمنٹ میں ہیں, اگر آپ اس ٹرینڈ پہ دیکھیں کہ اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں یا اپوزیشن, دونوں کو عوام چنتی ہے. صحیح, اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا, گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کرنا. صحیح, لیکن دونوں کے اگر پیش نظر یہ بات ہو کہ جناب ہم نے ملکی مفاد کو دیکھنا ہے تو بہت سارے ایسے ایشوز آتے ہیں جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ اکٹھی ہو جاتی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہر وقت کے لیے آپ مخالف ہیں یا ہر وقت کے لیے آپ کے دوست ہیں. تو سیاست کے اندر آپ دوست بھی بنتے ہیں, دشمن بھی بن جاتے ہیں, اپوزیشن میں بھی آ جاتے ہیں. دیکھنا آپ نے یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس حد تک لے کے جاتے ہیں, کہ آپ ذاتی لڑائیاں بنا لیتے ہیں یا ملکی مفاد کی لڑائی لڑتے ہیں. ملکی مفاد کی جہاں پہ بات ہو رہی تھی, ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پہ بھی تمام سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہوتی ہیں. اگر کہیں پہ حادثہ ہو جاتا ہے تو تب بھی وہ بلیم گیم چل رہی ہوتی ہے. دیکھا نا پنجاب میں سیکیورٹی ایشوز تھے, بلوچستان میں سیکیورٹی ایشوز تھے, کچے کے ابھی تک قابو نہیں پا سکے کیونکہ ان کی نیت اچھی نہیں ہے. وہاں پہ تو معاملہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی, یہ بیسکلی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ اسی لیے اپوزیشن بنے ہوتے ہیں. اپوزیشن کا کام کیا ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام دیکھے تو اس کو پن پوائنٹ کرے, اس کو ہائی لائٹ کرے, اگر کوئی اچھا کام ہو تو اس میں آپ کوپریٹ بھی کر لیں. اب اگر اپوزیشن کسی بات پہ گورنمنٹ پہ کہتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی پوائنٹ سکورنگ کریں. یہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. ان کو مینڈیٹ اپوزیشن کو کس بات کا ملا ہے؟ اسی بات کا کہ عوامی ایشوز کے اوپر جہاں گورنمنٹ غلط کام کرے گی آپ نے آواز اٹھانی ہے. اگر وہ آواز اٹھانا ہی چھوڑ دیں گے, کوئی بات ہی نہیں کریں گے, تو پھر وہ اپوزیشن کیسی؟ ان کا تو پورا ایک رول ختم ہو جاتا ہے. بلوچستان میں جو بھی حالات ہوئے وہ ہم سب نے دیکھے, لیکن اس کے اوپر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو ایک بڑا سختی والا یا مذمت بیانات جو تھے جو اپوزیشن کی جانب سے آنے چاہیے تھے
وہ خیر اس طرح دیکھنے کو نہیں ملے. تو یہ بھی ایک دیکھیں اس میں اپوزیشن کون سی ہے, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا نا. اس وقت اپوزیشن دو جماعتوں کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو نظر آتے ہیں زیادہ, محمود خان جماعت اسلامی کو بھی شامل کر رہے ہیں. آپ جماعت اسلامی کر لیں. اچھا, ان کی سب کی بیسس جو ہے اصل میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے. وہاں کے جو فیصلے ہیں ان کی سیاست پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. صحیح. اب خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے آپ سمجھ لیں کہ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا, وہاں ایک آپ کی شورش جاری ہے, ایک انارکی کی پوزیشن ہے, وہاں پر آپ کی ٹیررزم ہو رہی ہے. تو وہاں بہت ساری چیزیں گڈ مڈ ہو چکی ہیں. سیکیورٹی کے ساتھ بہت سارے مفادات, سیاسی مفادات جو ہیں وہ گڈ مڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب آپریشن ہوتے ہیں فوجی آپریشن تو اس میں سیاسی جماعتوں کے ووٹ بینک کو بھی نقصان پہنچتا ہے, تو وہ اپنی سیاست کو بھی ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ان ریجن کے اندر آپ کو زیادہ اپوزیشن جماعتیں زیادہ نظر ہی نہیں آ رہی, ایکٹیو نظر ان کو ہی لگ نہیں رہا آ ہوتا ہے کہ ووٹ بینک متاثر رہی. ان ہوگا. کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا ووٹ بینک متاثر ہو رہا ہے. اگر خیبر پختونخوا میں کوپریشن ہوگا, لوگ ڈسپلیس ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہوگا اس سے. تو اس لیے وہ آپ کو کھل کے اس کے حق میں بیان دیتے نظر نہیں آئیں گے آپریشن کے. تو ایشو ٹو ایشو چیزیں جو ہے نا ویری کر رہی ہوتی ہیں. بانی پی ٹی آئی کی ٹرائل کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ملٹری ٹرائل کی خبریں تو زیر گردش ہیں, ملٹری ٹرائل ہوگا, ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. خواجہ آصف نے اس حوالے سے آج بات بھی کی ہے کہ جناب ان کا ملٹری ٹرائل بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اب جناب فیض حمید کے پکڑے جانے کے بعد یہ کچھ بات چیزیں واضح ہو گئی ہے کہ ہو یہ سکتا ہے. تو ہو رہا ہے نا, کیونکہ ایک وہ جو لنک پکڑا گیا جیل کے اندر, جتنے بھی وہ ان کے پیغام رسانی کے حوالے سے بندے پکڑے گئے, اور وہ ساری جو باتیں ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں جو سامنے آئی ہیں وہ یہی تھے کہ ایک لنک تھا جناب فیض حمید کا اور ان کا عمران خان کا. بیچ میں لوگ تھے وہ ان تک پیغامات پہنچاتے تھے, فون کے ذریعے پہنچائیں یا ویسے جا کے پہنچا دیں یا کوئی دوست پہنچا دے, تو ایک سلسلہ چل رہا تھا. اب ظاہری بات ہے وہ نیٹ ورک ہے, اس میں جناب فیض حمید صاحب کا آپ دیکھتے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل چل رہا ہے اس وقت, کورٹ مارشل ہو رہا ہے. تو اگر کوئی ایسی وہ ریولیشن کر دیتے ہیں, ایسی کو بات کر دیتے ہیں, کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ایویڈنس کے طور پر کہ جس میں خان صاحب کا کوئی ڈائریکٹ لنک نظر آ جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ادھر جا بھی سکتا ہے. پرابلمس ابھی تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اندرونی اختلافات زیادہ ہیں, جس میں علیمہ خان کا بیان دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان دیکھ رہے ہیں, تو اس میں کافی متضاد چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اندرونی اختلافات اگر اس حد تک شدت اختیار کر گئے, بانی پی ٹی آئی کی بچت کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں اندرونی اختلافات تو شاید ان کے بہت بڑے بھی ہیں اور کسی وقت کم بھی نظر آئے ہیں. پارٹی تو ان کی ایک قسم کی مختلف تتر بتر کہہ لیں, تتر بتر تو نہیں ہوئی لیکن مختلف حصوں میں بٹ چکی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں جیسے ان کے وہاں مشیروں کو چینج کیا گیا, ختم کیا گیا, اور جیسے مراد سعید صاحب کی ایک اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب وہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں, اور وہاں جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان کی مرضی وہاں پہ, اگرچہ کہ وہ روپوش ہے 9 مئی کے واقعات میں, لیکن وہ ان کی مرضی سے دھڑے بندیاں تو بہت زیادہ ہو چکی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا جو کیس ہے ملٹری کورٹ چلنے کے حوالے سے, اس کا ان کی دھڑے بندیوں سے کوئی لنک نہیں ہے. ان کا لنک ہوگا آگے چل کے. تھوڑا سا یہ ڈفرنس نہیں آ جاتا کہ اگر انہی لوگوں نے تو مقدمہ لڑنا نا بانی پی ٹی آئی کا, تو فوکس اندرونی اختلافات کی طرف ہوگا. وہ وکلا نے لڑنا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو وکلا کے درمیان آپ اختلافات دیکھتے ہیں, چونکہ آپ اگر دیکھا جائے تو پارٹی کافی حد تک جو ہے وہ وکلا کے ہاتھ میں ہی ہے. دیکھیں وہ وکلا کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ بیرسٹر جو ہیں گوہر اور مربت صاحب جو ہیں ان کے اندر اختلافات سامنے آئے, دونوں بیرسٹر, اور بھی اختلافات تو آف اینڈ آن ان کے آتے رہے ہیں, اور کسی وقت بہت شدت بھی اختیار کر گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ شیل مربت صاحب کو تو نکال بھی دیا گیا پارٹی سے. تو یہ جو چیزیں ہیں ایک تو ان کا ہے, لیکن ان کا جو کیس لڑنا وہ تو ان کا وہ فیملی ممبر بھی لڑ سکتا ہے ان کی طرف سے, وہ تو وکلا نے کھڑے ہونا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کیس کے اوپر امپیکٹ کیا آئے گا. فوجی ٹرائل کی طرف اگر جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب ایک ول بی ڈیپ کوئک مائر یا ڈیپ واٹرز میں ہوں گے. تو وہ سارا کا سارا لنک کر رہا ہے, وہ ایویڈنسز, وہ ریولیشنز. بانی پی ٹی آئی جو وعدہ معاف کی بات کر رہے تھے, تو ان کو کیوں لگ رہا تھا فیض حمید صاحب کے حساب سے؟ دیکھیں بڑا سمپل ہے, وہ ایک نا پری ایمپٹ بھی کر لیتے ہیں چیزوں کو. فرض کیا کہ میں نے, کچھ لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں, میں نے آپ کے ساتھ مل کے کوئی سازش کی, اچھا وہ سازش جو پلان کی فار ایگزامپل کی, ملکی مفاد میں نہیں تھی, آپ پکڑے گئے, اور مجھے تو پتہ ہے نا آپ جا کے بتا دیں گے وہاں پر جب آپ سے انویسٹیگیشن ہوگی, تو میں نے کہہ دیا کہ نہیں جی ان کو میرے خلاف آدھا گواہ بنا دیا جائے گا. اس سے یہ تاثر گیا کہ چونکہ بانی پی ٹی آئی کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے, سازش میں ہم ملوث ہیں, اسی لیے وہ تو اپنے آپ کو کہیں گے, کل کو ان کے جو لوگ ہوں گے وہ کہیں دیکھو جو بانی پی ٹی آئی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا,
وہ تو انہوں نے جو بڑے بڑے جہاندیدہ آدمی تھے. جب فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے تو وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ وہ وقت سے پہلے بتا دے کہ پتہ ہے کہ آگے یہ ہونا کیا ہے. وہ کون سا کسی کو بھی نہیں پتا. اگر باقی لنک نکل آتا ہے اور ایسا کوئی بیان آ جاتا ہے, وہ فیض حمید صاحب انڈر کسٹڈی بتا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوئی تھی, یہ بندہ تھا, وہ بھی تو پکڑے گئے نا. آخر ان کے خلاف بھی ایویڈنسز آئے, ثبوت آئے تو پکڑے گئے نا. ہاتھ ڈالا گیا, ایسے تو نہیں ڈالا گیا. ریٹائرمنٹ کے کافی عرصے تک انہیں چھوڑا گیا, ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کیا گیا, اور جب وہ کر رہے تھے تو پھر آرمی کی شکیں لگی. تو انہی شکوں کے اندر ایک عام آدمی کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے, وہ فوجی نہ بھی ہو, لیکن اگر 9 مئی کے واقعات میں ان کے ملوث ہونے کا پتہ چلتا ہے یا کوئی اور ایسی بڑی سازش آ جاتی ہے جو فوج کے خلاف ہے اور اس کی ایویڈنسز آ جاتی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پھر کوئی چیز مانے نہیں ہوگی, وہ چلے جائیں گے. اور اگر وہ وائس چانسلر کا انتخاب جیت کے آ گئے تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ پھر جیل سے باہر آ جائیں گے. دیکھیں, اگر وہ جیت بھی جائیں, وہاں کا چانسلر بننا پاکستان کے لیے کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. کیوں امپورٹنٹ اس کو آپ اپنی طرف سے آپ لگے ایک یونیورسٹی ہے باہر کی, وہاں کے بن بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ وہ پاکستان کے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. دیکھیں, پاکستان کے اعزاز کے لیے کوئی, میں سمجھتا ہوں یونیورسٹی کے اندر عمران خان صاحب کا اگر پولیٹیکل سٹیچر دیکھا جائے تو اس چانسلر سے کہیں بڑا ہے پہلے سے. ایز اے کریکٹر بھی ان کا اس سے بڑا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ چانسلر بن جانا وہاں کا, اچھا پھر وہ پولیٹیکل ہے سارا. میری بات سن لیں نا, وہ سارا پولیٹیکل ہے. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہاں پر, وہ جو یونیورسٹی کے اندر ہوتی ہے, اس کے تحت وہ بن بھی جائیں تو ان کی اس سچویشن پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. صرف یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ایک ریٹورک ہے, وہ پی ٹی آئی والوں کو مل جائے گا. آپ شور مچا رہے ہیں, اچھا وہ نہیں بھی بنیں گے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بن بھی جائیں تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. باہر آنے کے چانسز بن سکتے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے اگر کوئی اس کا کوئی لنک ہی نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کا, تو پھر اگر اس کا کوئی لنک نہیں ہے اس کے ساتھ, بڑی تعجب کی بات ہے. تو حکومت کو یہ چیز زیب دیتی ہے کہ وہ آ کے اتنی لمبی چوڑی بحث اس چیز کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر وہ جو رپورٹ ہوتی ہے اس کو شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں, یہ دیکھا نا ڈیلی میل نے یہ ہر ایک کا رائٹ ہے. اگر نواز شریف کے اگر تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس کا, بننے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, مطلب فخر کی بات ہی نہیں ہے, کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے, تو بڑی نارمل بات ہے. یہ جب گورنمنٹ میں تھے تو عمران خان صاحب کو جان چھوڑتے تھے ان کی. جب امریکہ گئے تھے, بہت بڑا جلسہ انہوں نے کیا تھا. امریکہ کے اندر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, آپ جا کے وہاں بتائیں کہ قوم کو میں نے کون سا راستہ دینا ہے, میری کیا پالیسی ہے. آپ وہاں جا کے یہ بتائیں پوری قوم کو. امریکہ کے اندر جہاں ویسے تو وائس چانسلر کے لیے مرے جا رہے ہیں, تو وہاں جا کے آپ یہ باتیں قوم کو بتائیں کہ ہم 7ویں 8ویں قوت ہے, ہم یہ کر رہے ہیں. وہاں جا کے کہتے ہیں نواز شریف میں تمہارے اسی اتار دوں گا. آپ کا لیول دیکھیں, آپ امریکہ میں جا رہے ہیں, بین الاقوامی دنیا میں جاتے ہیں, اور وہاں پاکستانیوں کو ایڈریس کرتے ہوئے نواز شریف میں تمہارا اسی اتار دوں گا. وہ چور اور ڈاکو, موقع تو یہ بھی کوئی نہیں جانے دیتے تھے. تو وہ تو پھر کوئی تمیز سے بات کرتے ہیں. یہ تو وہ بھی نہیں, جو کوئی ایک رسپیکٹ کا آنسر ہوتا تھا اس کو بھی ختم کر دیتے تھے. تو یہ پولیٹیکل جماعتیں یہ کرتی ہیں پوائنٹ. تو اس پوائنٹ سکورنگ کی طرف جانے کے بجائے اگر وہی وقت عوام کی بھلائی کو سوچ لیں تو اس میں کیوں اتنی ضرورت پیش آ رہی ہے. یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا سمپل سا میٹر ہے کہ وہ آگے اس کو پوری ڈیبیٹ, اس کے بعد اچھا پوری پریس کانفرنس میں بھی ذکر کر کوئی بات نہیں ہے اس میں, کوئی کام نہیں ہے اور کرنے کے لیے, ذمہ داری کوئی نہیں ہے حکومت. جب یہ تھے تو یہ بھی سب کچھ کرتے تھے. وہ تو غلط تھے نا, وہ تو کرتے ہیں. آپ نے مان لیا نا غلط کرتے تھے, بتانے لگی. چلے وہ تو مجھے یہ بتائیں, آپ نے مان لیا, میں بتا رہی ہوں آپ نے کہا وہ غلط تھے. اگر وہ غلط تھے, یہ بھی تمہارے کہا نا, اگر وہ غلط تھے, اگر وہ آپ مجھے بتائیں, وہ میں کہہ رہی ہوں اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ایکٹ غلط ہے. اگر ان کا یہ ایکٹ غلط ہے گورنمنٹ میں سے ٹائم نکال کر, تو خان صاحب تو پرائم منسٹر تھے اور امریکہ گئے, اتنے ایشوز ہیں, اور جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے, وہاں بتاتے قوم کو. انہوں نے جب یہ سب کچھ کیا, انہوں نے ٹھیک کیا نہیں. اگر میرا آپ سے کوشچن ہے, سب نے دیکھا نہیں, اگر تو وہ غلط ہے تو پھر یہ تو اچھے لوگ ہیں, تو انہوں نے تو معیشت بھی سنبھال لی ہے, آپ سے کہہ رہا ہوں تو عوام کو ریلیف بھی دینا, تو وہاں پہ یہ کیوں, انہوں نے بھی کروڑوں نوکریاں دینی تھی, پاکستان کی قسمت بدلنی تھی. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں, پاکستان کے ایشیا کا ٹائگر بھی ہم نے بنایا. انہوں نے تو ملک میں پریس کانفرنس کی ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں امریکہ میں جا کر پرائم منسٹر آف پاکستان اور عوامی جلسے سے وہاں خطاب کرتا ہے, اور جا کے ایک بڑا جلسہ کرنے کے بعد وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ میں نے نواز شریف کا اسی اتارنا ہے. کیا وہ ٹھیک کر رہا تھا؟ نہیں ہونا چاہیے نا, ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن اٹ ڈزنٹ یعنی آپ کا مطلب غلط ہوا نا. اٹ ڈزنٹ مین نا کہ اگر ایک میں آج آپ سے کوشچن کر رہا ہوں, مجھے روز میں بتا رہی ہوں نا کہ اس کا مطلب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ایک جماعت غلط کر رہی ہے آپ بھی وہی غلط کر رہی ہے. آپ یہ سمجھ لیں غلط کیا ہوگا, پھر نہیں کیا نہیں ہوگا, بتائیں نا کیا تھا نا. میں اس چیز کو کیوں کہہ رہا ہوں, میں تو یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے, اٹ ڈزنٹ مین کہ رائے دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, سوال میں نے کرنا آپ سے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پالیٹکس کے اندر یہ بڑی مائنر سی چیز ہے.
आके स्टेटमेंट देना बड़ा बाकी उनके अवामी इश्यूज हैं, इतने वो भी साफ मसाइल कर रहे हैं, इतने मसाइल हैं मुल्क में। मैं बता रहा हूं गवर्नमेंट आके ऐसे साहब ये क्यों नहीं कहती कि हमें आपका बड़ा मैंने दुख कहा है, पीटीआई की गवर्नमेंट की मैं आपको नहीं, दर्जनों प्रेस गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंसेस ये दिखा क्यों नहीं देता आके हूं। कहती है कि हमें बड़ा दुख है आपका, करते हैं महंगाई ना। है, बेरोजगारी है, हमें पता है बड़ा दुख है, नहीं ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करें, नहीं ये इस वो पे किसी इशू को भी ना उठाए। तो फिर हम ये कहेंगे पॉलिटिकल पॉइंट नहीं स्कोरिंग ऐसा हो नहीं रही है। होता, पॉलिटिकल जमातें करती हैं, कर रही हैं पॉइंट सही हो गया, बहुत शुक्रिया अजहर साहब, आपका पॉइंट आ गया। नज़ीर आपका बेहद शुक्रिया। मुझे नहीं इजाजत, नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह निगहबान।